बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर बुखारी। आप देख रहे हैं SSB 92 TV। सामीन और नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारा है गुफ्तगू। आज मेरे साथ एक नौजवान तजज़ियाकार हैं, राना इरफान साहब। बहुत ही सुलझे हुए और अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मलिक अमजद साहब ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये प्रोग्राम हालात हाज़िरा का है और हम अपने ख्यालात से आपको आगाह करेंगे और मैं माहिरीन से मशवरे लूँगा और इनसे पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब क्या हाल है? ठीक है? खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसे के बाद दोबारा हम इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ। और इंशाअल्लाह पहले भी हम कामयाबी की तरफ जा रहे थे और दरमियान में ब्रेक हो गई और अब फिर दोबारा आपको मैंने तकलीफ़ दी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना इरफान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत चेंज होने के बाद भी हालात चेंज नहीं हुए और बहुत ही ज़्यादा संगीन हालात हमारे साथ हो गए हैं। अब ताज़ा तरीन आज की बात ले लें। आज देखें IMF से जो मुआहदे हो रहे हैं, कहा तो यही जा रहा है कि उसके तहत ये महंगाई हो रही है और आज पेट्रोल महंगा कर दिया गया जितने भी हुए थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में जो भी हुकूमत आती है वो पहले इससे भी ज़्यादा नाअहल बनती जा रही है। में कोई भी हुकूमत जो है अभी तक रिलीफ देने में आवाम को नाकाम रही है। आप देखें, पिछले एक टेन्योर से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है इसमें बहुत ज़्यादा नाअहली हुई है, करप्शन हुई है और उसकी वजह से जो है ये डॉलर भी महंगा हुआ और महंगाई में खूब इजाफ़ा हुआ। और इसके साथ साथ जो है जब ये हुकूमत उनकी तब्दील की गई तो इस दावे के साथ तब्दील की गई कि हम जो है बेहतर गवर्नेंस करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे यहाँ आके, और एक बेहतरीन फ़ैसला है हुकूमत तब्दील होना। लेकिन बदकिस्मती से इस हुकूमत के पास भी सिवाय IMF के पास दोबारा जाने के और महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। होना तो ये चाहिए कि देखें, महंगाई पूरी दुनिया में होती है, महंगाई मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना कैसे है। उस साइड पर, उस टॉपिक पर, उस मसले पर कोई भी नहीं जा रहा कि अवाम को रिलीफ देने की बात तो हो जाती है और वो सस्ते आटे की लाइनों में लगा दिया जाता है, यही रिलीफ हमें दिया जाता है। ठीक है, ये रिलीफ नहीं होता। रिलीफ ये है कि आप एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद कैसे बढ़ाएंगे, कारोबार को, जो आम बंदा कारोबार कर रहा है उसको बढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, आप कर्ज़े तो ले आते हैं बाहर से, कर्ज़ यहाँ आके गुम हो जाता है अशराफिया में, ऊपर बैठे हुए हुक्मरानों में, वो नीचे तक तो उस कर्ज़ की जो है ना एक पाई भी नहीं आती। तो उसका हमें जो उल्टा नुकसान ये होता है कि जब हमने उसको वापस करना होता है तो वो भी डॉलर्स में हमने वापस करना है। ठीक, उसके सूद दर सूद में जो है वो इतना कर्ज नहीं होता जितना उसका सूद की अदायगी होती है। अच्छा, मुल्क में भी इतना टैक्सेस इकट्ठे होते हैं जो कि रिकॉर्ड पर बहुत कम लाए जाते हैं और जो रिकॉर्ड से बाहर हैं वो उसका जो है ना, मैं समझता हूँ 10 गुना ज़्यादा जो है टैक्स वो रिकॉर्ड से बाहर इकट्ठा होता है। अच्छा, उसका देखें ना जी, उसके दो नुकसानात हो रहे हैं ना हमें। सबसे बड़ी बात तो ये, गरीब आदमी तो वैसे पिस गया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने नौकरियां देनी बंद कर दी हैं, प्राइवेट सेक्टर में साफ ज़ाहिर है जब फैक्ट्रीज आपकी बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे तो ये सेक्टर भी नौकरियों से फारिग करेगा अपने मुलाजमीन को। मुलाजिम, आम पब्लिक कहाँ पे जाए? हमने कोई अभी तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो बिज़नेस फ्रेंडली बिज़नेस हो, बिज़नेस को सपोर्ट करे। ठीक है, सनत को सपोर्ट करे। अच्छा, होता क्या है, हम बड़े बड़े सनतकारों को तो रिलीफ दे देते हैं, उनकी ज़ात को, उनके टैक्सेस भी माफ़ हो जाते हैं उनको और सब्सिडीज़ भी दे दी जाती है, लेकिन यार उसका निचली सतह तक कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो अवाम तक उसके समरात पहुँचे। ठीक है, उसमें मैन पावर आपकी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। नौजवान जो है आपका टोटल बेरोज़गार है। ठीक है, या तो वो फिर इस बेरोज़गारी से तंग आकर वो जा रहा है दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है, जराइम की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2 नंबर काम की तरफ जा रहा है उसको। और तो जब आप 1 नंबर काम नहीं देंगे उसके लिए खाना पीना हराम कर देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे, तो उसको क्या करेगा?
دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی جو ہے گورننس کی یہ پوزیشن ہے، نااہلی کی یہ پوزیشن ہے کہ آج جیسے آپ نے کہا پیٹرول بڑھ گیا ہے، حالانکہ ابھی اوگرا بھی کہہ رہا ہے کئی دنوں سے، رات بھی اس نے یہ بیان چلایا کہ ملک میں وافر مقدار میں یہ موجود ہے پیٹرول ڈیزل، کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن رات سے جو افواہیں اڑی ہیں پیٹرول پمپوں نے سٹاک کر لیا، پمپ والوں نے آپ دیکھیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پیٹرول نہیں دیا جا رہا، یا دیا جا رہا ہے تو 100 روپے کا 200 روپے کا، اس سے زیادہ نہیں دیا جا رہا۔ بھائی وائی، جب پیچھے سے اتنا زیادہ آپ کے پاس وافر سٹاک بھی موجود ہے تو یہاں گورننس کہاں پہ ہے؟ وہ ڈپٹی کمشنر، وہ کمشنر صاحبان، اے سی صاحبان اپنے دفتروں سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ وہ جا کے پیٹرول پمپوں کو انہوں نے سیل کیوں نہیں کر دیا؟ ان پہ جرمانہ کیوں نہیں عائد کیا؟ الٹا یہ کہ آج وزیر خزانہ صاحب بیٹھ کر تقریر فرماتے ہیں کہ جی ان کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے بحران پیدا کر دیا ہے، اس کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے ہم یہ بڑھا رہے ہیں تاکہ عوام کو پیٹرول مل جائے۔ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ مطلب جو بھی آپ کو اٹھ کے بلیک میل کر دے حکومت کو، مافیا، آپ اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، اور کل کو گندم والے کہیں گے کہ جناب ہماری گندم اتنی مہنگی ہے، اور کیا بھی ہے انہوں نے، پچھلے آپ دیکھیں 1 مہینے سے انہوں نے ہمارا اشر کیا، وہاں پہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ ملک میں وافر مقدار میں گندم موجود ہے، باہر سے بھی انہوں نے منگوا لی، وہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں لائنوں میں لگ کے آٹا دیا جا رہا ہے۔ چینی کا اس سے پہلے سکینڈل پچھلی حکومت میں آیا، اب یہ حکومت بھی اسی سکینڈلز کے چکر میں آ رہی ہے۔ تو یہ مہربانی کریں، اتنی زیادہ بھی نہیں بحران آیا، نہ اتنی زیادہ قیمتیں بڑھانے کی ضرورت تھی جتنا یہ نااہلی کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں۔ اپنی نااہلی پہ قابو پائیں، گڈ گورننس کی طرف آئیں، یہ قیمتیں اس طرح آدھی ہو جائیں گی بلکہ، ٹھیک ہے۔ IMF کا بے شک پریشر ہے، ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ نے پروگرام لیا ہے، اب وہ مجبوری ہے آپ کو، وہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن یار وہ اتنی مہنگائی اس سے بھی نہیں بڑھے گی جتنی یہ ان کی نااہلی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ اپنی نااہلی کے پہ قابو پائیں۔ ملک صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ حساب دار صاحب جو آئے تھے، یہ کس لیے یہاں پر بلایا گیا انہیں؟ یہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ ان کے آنے کے بعد تو یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ ہے ملک صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، سوسائٹی ٹاک تھا، اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی، اس حکومت سے پہلے کی بات، اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ منی بجٹ لے کر آیا تھا عمران خان، اور ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ یہ بے موقع آیا ہے اور بوجھ ہے، مگر یہ حکومت تو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی تھی، جبکہ اب ہماری استطاعت، آپ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہاں جی، ہماری استطاعت سے بڑھ کر سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کل کی خبر آئی ہے ہمارے پاس کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، خصوصاً ڈاکٹر صاحبان، ان کی 10% تنخواہیں کم کر دی۔ سب ملازمین پہ، یہ صرف ڈاکٹر صاحبان نہیں ہے، سب ملازمین پہ لاگو کیا جا رہا ہے یہ فارمولہ، بجائے ان بڑھانے کے مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، ان ملازمین کی تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں۔ بھئی آپ کم کر کے اس کے بجائے آپ اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن پہ کم کریں، اس کے بجائے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خود ان کی گاڑیاں، جو سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری افسران کو دی ہوئی ہیں، اور جو وزیر مشیروں کو دی ہوئی ہیں گاڑیاں، انہی کی صرف گاڑیاں آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں اور اتنا مہنگا پیٹرول اس پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بجائے اس کے ان کو 800 سی سی، وہ جنیجو صاحب والا دور، 800 سی سی اور 1000 سی سی والی گاڑیوں پہ بٹھائیں نا ان کو، اگر زیادہ ہی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں، ان کی گاڑیوں پہ ٹریکر لگائیں، یہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ جو اتنا پیٹرول ہر مہینے جو ہے یہ لیتے ہیں، یہ ان کی گاڑیاں جاتی کہاں پہ ہیں، کس کام کے لیے جاتی ہیں، کہاں پہ؟ یہ تو بازاروں کا ہوتا ہے، یا بچوں کو اسکول سے لے جانے پہ ہوتی ہے، یا بیگمات کی شاپنگ پہ استعمال ہو رہی ہے، شادیوں پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ پرائیویٹ اپنے یعنی کام بھگتا رہے ہیں، سرکاری کام کون سا ہو رہا ہے؟ ٹریکر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کے علم میں ہے سب کچھ کہ یہ گاڑیاں، یہ سرکاری خزانے کو جو لوٹا جا رہا ہے، یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے رانا صاحب جی، امید ہے کہ آپ بھی بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہوں گے اس پہ، سینئر صحافی ہیں آپ۔ رانا صاحب، یہ حکومت جب، کوئی بھی حکومت جب تبدیل ہوتی ہے تو مخالف حکومت کے ورکرز کو یا ان کے لیڈروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بخاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کا موقع دیا، اور میں سب سے پہلے بخاری صاحب ایک بات کرنا چاہوں گا، جیسا کہ پیٹرول بم گرایا ہے، مہنگائی کے اس دور میں عوام کا کہنا ہے مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول بم گرانا ظلم کے مترادف ہے،
ٹھیک ہے. ساتھ اس میں ہم نے ایک عوامی سروے کیا. اس سروے میں ہمیں سب سے زیادہ یعنی کہ جو متاثر ہوئے وہ ٹرانسپورٹر میں وہ طبقہ جس کی یا تو ایک گاڑی ہے یا وہ پارٹنرشپ پہ کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے. چھوٹا یعنی کہ ایک گاڑی 3 سے 4 لوگوں نے بھی اسے حصہ ڈالا, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ حکومت کوئی بھی آتی ہے لیکن ٹرانسپورٹر ہمیشہ نہ کبھی انہیں فائدہ نہیں ہوا اس کسی بھی حکومت سے. حکومت نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ٹرانسپورٹر کو کس طریقے فائدہ دیے. سب سے زیادہ ٹیکسیز پے کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور جس طرح کہ آپ نے سوال کیا کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اور پچھلی حکومت کو, یعنی کہ یہ دیکھیں جی اس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ تو نہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہر کوئی ملبہ ایک دوسرے پہ گراتا ہے. کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تسلیم نہیں ہوتا, کوئی بھی ہے, کوئی بھی انسان, حکومتیں ہیں کوئی بھی آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن عوام نے یہ کہا, عوامی سروے میں ہمیں یہی زیادہ تر لوگوں کا موقف ہوتا ہے, حکومت کوئی بھی آئے ہمیں حکومت سے کسی سے گلہ نہیں ہے, ہمیں ہے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, مہنگائی عروج پہ ہے, صرف انہیں کنٹرول کیا جائے. کوئی بھی حکومت آئے تو چاہے وہ اپنے مخالفین کو اندر ڈھکتے رہیں, حالات کو کنٹرول کرنے کی بجائے دیکھیں اگر وہ ایک سائڈ سے فارغ ہوں گے تو دوسری طرف سوچیں گے نا. جی بالکل ایسا ہے. اگر دیکھا جائے تو عوام تو لیڈروں کو پال رہی ہے. بالکل ایسا ہے. عوام کیا سوچیں گے؟ عوام کا یہ کہنا ہے کہ سب لیڈران آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگے رہتے ہیں, عوام کا کوئی بھی نہیں سوچتا. کون سا ایسا لیڈر آئے گا جو عوام کے بارے میں بات کرے گا, عوامی مسائل پہ توجہ دے گا, اس سے کوئی ایسی حکمت عملی تیار کرے گا جس سے یہ مسائل بڑھنے کی بجائے ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالیں گے. ملک صاحب, پچھلے چند ماہ پہلے بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز یا لیڈروں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان پر مقدمات کیے جا رہے ہیں. اگر ایک مقدمے کی سے خلاصی ہوتی ہے, ایک مقدمے کو فارغ کیا جاتا ہے تو دوسرے شہر میں ایک اور مقدمہ تیار ہوتا ہے اور وہ پورے پاکستان کا چکر لگاتا ہے مختلف قسم کے. تو یہ کیا طریقہ کار؟ یہ تو خیر ظلم کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو غیر انسانی طریقہ کار ہے. آپ ابھی سپریم کورٹ نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہے اور بڑی اچھی بات ہوئی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس پہ ڈائریکشن دی ہے کہ پورے ملک میں صرف ایک ہی مقدمہ ہوگا اگر کسی پہ ہوگا تو. یہ نہیں ہوگا کہ آج جو ہے اگر میں کسی کی مخالفت کرتا ہوں تو وہ ایک شہر میں علیحدہ میرے اوپر ایف آئی آر کرائے, دوسرے شہر میں علیحدہ کرائے, تیسرے میں, جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ پریکٹس ہم نے دیکھی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے اس آرڈر پہ کہ ایک پورے اگر اس ایک تو پہلے یہ ہے کہ تو ذاتیات پہ مقدمہ بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس پہ نوٹس لیا تھا اور اس نے بھی اس پہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں دیکھیں مقدمات ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی کرپشن کرے بالکل کریں اس پہ مقدمہ, کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے بالکل اس پہ مقدمہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ قانون کے بغیر تو یہ پھر جنگل بن جائے گا. لیکن اس وقت بھی بہرحال منظر تو ایک جنگل کا ہی ہم میں گزارا کر رہے ہیں. جو قانون ہے اس پہ طاقتور کے لیے تو نہیں ہے اس ملک میں, ہم جیسے غریبوں پر یہ اپلائی ہوتا ہے بہت زیادہ. تو خیر یہ میرے اور آپ کی آواز اٹھانے سے یا ہمارے ساتھ جو دیگر دوست ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ نعمت ہے کہ ہم اس پہ بات تو کم از کم کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ہمیں. اور اسی بات کرنے سے, بات اٹھانے سے جو ہے کافی فرق بھی پڑتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ساری باتیں رہ گا چلی جاتی ہیں آپ کی. ملک صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں, جیلیں ہم کاٹ رہے ہیں صحافی لوگ. وہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا, وہ بہت افسوس سے بھاگ کر ہی غیر ملک گیا, اس کے پیچھے پیچھے موت نے سفر کیا اور جس ملک میں گیا وہاں پر بہت افسوس. اس کے ساتھ کیا حشر ہوا اور اس کے ساتھ جو جی آئی ٹی وغیرہ بن رہی ہے اس کے مقدمے کے لیے وہ کیا کرے. یہ دیکھیں نا, میں وہی بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارے ملک میں کم از کم, باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر ایسا, لیکن ہمارے ملک میں خصوصاً یہی ہے نا کہ جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہیں ان کی کبھی آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی, نہ ہی ان کا وہ پائے تکمیل تک پہنچے.
جب لیاقت علی خان صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، قائد اعظم سے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ان کو ایک ناکارہ سی اس میں ایمبولینس میں کیوں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، جس کا پیٹرول ہی راستے میں ختم ہو گیا اور وہ کئی گھنٹوں تک وہیں کھڑی رہی، اور وہ اتنی گرمی میں اتنی ایک بیمار بزرگ شخصیت اور اعلیٰ ترین اس ملک کی جو بانی ہیں ہمارے ملک کے، ان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا۔ پھر لیاقت علی خان صاحب، اس کے بعد بھٹو صاحب، پھر بے نظیر بھٹو، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے ہمارے عوام میں تو بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو بم دھماکوں میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ آج تک کس کی انکوائری ہوئی ہے؟ ارشد شریف صاحب ہیں، ان پہ شدید مجھے دکھ ہے بہت زیادہ کہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ ایک غیر ملک میں جا کے اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات بلند کرے۔ ہونی چاہیے انکوائری، لیکن کرے کون؟ بدقسمتی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جتنی بھی آواز، بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور پڑ جاتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے یہ ظلم کا سلسلہ رک جاتا ہے یا کچھ مدھم ہو جاتا ہے، جہاں 10 قتل ہونے ہوتے ہیں وہاں 2 ہو جاتے ہیں، بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ تحفظ مل جاتا ہے کچھ اور جانوں کو، لیکن یار مزہ نہیں آ رہا ہے اس ملک میں، جو ہے نا رول آف لا بالکل ہی جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے اور قانون کی کوئی حکمرانی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس پہ توجہ خاص طور پہ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو۔ دوسری دیکھیں، نااہلی کی انتہا ہوتی ہے، یہاں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، ان کے پاس میں کیا ہے سوائے جرمانے کرنے کے؟ ان کے پاس میں ہے کیا؟ وہ بڑے کسی ڈیلر کو تو پکڑ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ کسی فیکٹری اونر کو پکڑ نہیں سکتی، وہ جہاں پر بھائی چیز تیار ہو رہی ہے، جو لوگ اس کی ریٹ بنا رہے ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تماشا کرنے کے لیے کہ ریڈی والے کو، چھوٹے دکاندار کو، کریانے والے کو جا کے پکڑا جاتا ہے اور اس پہ جناب ٹھوک دی جاتی ہے ایک جناب علی کارکردگی کی۔ شام کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صاحبان اپنی کارکردگی رپورٹ بیان فرما رہے ہوتے ہیں، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب وہ رپورٹ آگے جناب بھیج کے تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو جناب مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کارکردگی ہے۔ نہیں یار، یہ اب بدلنا چاہیے اس سب چیز کو۔ یہ بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا یہ ظلم کا بازار گرم کر دیا ہے۔ یہ اتنی مہنگائی بالکل مصنوعی ہے، ابھی بھی یہ گڈ گورننس سے اس کی آدھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اتنی مہنگی نہیں ہیں۔ آپ کے ملک میں گندم موجود ہے، مجھے بتائیں گندم اس وقت مل رہی ہے اپنا انہوں نے لی ہے 2200 روپے من، وہی گندم ہے نا اسٹاک کی، اس کے اخراجات سارے لگا لیں 2500 روپے من ہو گئی وہ، تو کیوں مارکیٹ میں یہ 45 روپے من بیچتے ہیں؟ یہ 2000 پروفٹ درمیان میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ پروفٹ کی یار کوئی ریشو رکھے نا بھائی، ایک من کے پیچھے 200-300 روپے رکھ لیں، 400 روپے رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ اتنا زیادہ آپ کر دیتے ہیں کہ ایک من کے پیچھے آپ 2,000 روپے، یہ مصنوعی ہے نا، اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، تمام ایجنسیز کو پتہ ہے بڑے بڑے جو ہے نا سٹاک کہاں پر رکھے ہوئے ہیں، گودام کہاں بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ رولنگ حکمران کون ہے؟ حکمران وہی ہیں جن کے وہ سٹاک ہیں، جن کے یہ بڑے بڑے گودام ہیں، فیکٹریز ہیں، سارا کچھ ہے، حکمران بھی وہی ہیں، وہ کیوں ہم پہ مہربانی کریں؟ مسئلہ یہی ہے کہ یا تو پھر آپ جو ہے کوئی انقلاب کے ذریعے بدلیں اس ملک کو، نہیں بدل سکتے، آپ کہتے ہیں ووٹ کے ذریعے بدلنا ہے، تو بھائی ووٹ کے ذریعے بھی پھر جب آپ اسی میل اونر کو دیں گے، اسی سرمایہ دار کو دیں گے، اسی صنعت کار کو دیں گے، اسی جاگیردار کو ووٹ دیں گے، تو کہاں سے آئے گی تبدیلی؟ پھر میں اور آپ اس طرح بحث ہی کر سکتے ہیں بیٹھ کے، پھر کنٹرول نہیں ہو سکتے کوئی چیز بھی۔ نظام کون تبدیل کرے گا؟ جو حکومت ہے جس سے سارا کام کرنا ہے وہ تو حکومت کھیل رہے ہیں۔ آج تیری ہے، آج 12 جماعتیں اکٹھی ہو گئی، 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی، ایک کو گرانا ہے، باقی سارے ہو گئے، اور وہ جو ایک ہے وہ ان 13 کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو نظام کو تبدیل کون کرے گا؟ بس یہی چیزیں سر، بات بڑی خوبصورت ہے کہ نظام کو تبدیل کون کرے گا۔ نظام کو دیکھیں اس وقت تو انقلاب ہی رہے گا نا ملک صاحب۔ بالکل، اب یہ ہم ایستا بڑھتے اسی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم پچھلے میں 27 سال سے صحافت کر رہا ہوں، مجھے ایک بھی دن یاد نہیں پڑا، وہ اب مذاق سا لگتا ہے کہ ہم 27 سال سے جب سے اخبارات، تو خیر اس وقت سے اخبارات تو پڑھ رہے ہیں نا، جب اسکول میں ہائی اسکول میں پڑھتے تھے اخبارات تو پڑھنے کی اس وقت سے تھی، اس وقت سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے،
ٹھیک ہے جی، وہ پتہ نہیں نازک دور جو ہے وہ اتنا طویل ہو گیا ہے، ہمارے لیے ہی طویل ہو گیا ہے۔ باقی خوشحالی، اب چائنا نے پروگرام بنایا ہے غربت سے نکلنے کا، انہوں نے اپنے مطلب 60 کروڑ سے زائد مطلب ہے کہ آبادی کو جو ہے وہ غربت سے باہر نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ ملائیشیا کی ترقی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہانگ کانگ کی ترقی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، سنگاپور کی ترقی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کوریا کی ترقی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یار ایک ہم ہی پوری قوم نااہل رہ گئے ہیں جس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بنا، جس کے سارے اچھا برین ڈرین ایسا ہے ہمارا، یہاں نہ انجینئر کی جاب ہے، نہ ڈاکٹر کی جاب ہے، نہ کسی اور پروفیشنل کی جاب ہے ہمارے پاس۔ جو بھی بچہ ہمارا پڑھتا ہے یا تو باہر نکل جاتا ہے یا یہاں بیٹھ کے وہ ڈمپ ہو جاتا ہے بیچارہ، جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باہر نہ جائے تو کیا وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ جو باہر چلا جاتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ سطح پہ ایک بھی ہمیں پالیسی ایسی نظر نہیں آتی کہ ہماری پروفیشنلز جو بچے ہیں وہ اپنی ڈگریاں لے کر وہ کہاں جائیں، تو یہ تو تباہی مچنی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری، ان دو چیزوں نے ہمیں پاکستانیوں کو بہت پیچھے کر دیا ہے، بہت پیچھے کر دیا ہے۔ اگر آج بھی نہیں حکومت سوچتی اس بارے میں تو بس پھر مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، یہ مصنوعی مہنگائی جو بڑھائی جا رہی ہے یہ کس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے ہے یا پبلک کی جانب سے، اور اس کا حل کیا ہے؟ نہیں جی، یہ حکومت کی جانب سے تو نہیں کہا جا سکتا، اس میں جو مافیاز ہیں نا یہ مصنوعی مہنگائی، کیونکہ یہ جب پیچھے سے چیزیں شارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جمع وغیرہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر وہ مہنگے داموں بعد میں چیزیں سیل ہوتی ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر دکاندار میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ 7 دکانیں ہیں، ایک دکان پر 5 روپے زیادہ ہے، دوسری دکان پر 5 روپے کم ہے وہی چیز، تو ایسا کیوں ہے؟ وہ مہنگائی ان دکانداروں کی وجہ سے ہے یا وہ پیچھے سے خرید کر ہی مہنگے آتے ہیں؟ یہ جی پرائز کنٹرول، جو مجسٹریٹ ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے اس چیز کی کہ وہ ان کا کام ہے پرائز کنٹرول، یعنی کہ قیمتیں کنٹرول کرنا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی جا کے دکاندار سے کسی پہ ایکشن ہی نہیں لیا، کسی ایک کی شکایت پہ ہزاروں اس طرح کی اپلیکیشنز لوگ انہیں دیتے ہیں، تو یہ کسی پہ بھی کارروائی کرتے ہی نہیں ہیں، کسی پہ کارروائی کسی ایک کی خلاف۔ لیکن پھر نچلی سطح پہ ہم خود ہی اپنے آپ کو نہ مروائیں نا، اس میں عرفان میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں یہاں پہ۔ دیکھیں یہ شوگر کہاں بنتی ہے؟ فیکٹری میں بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جب نکلتی ہے تو کتنے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنے 100 ٹرک ڈیلی کے وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہاں اندراج ہوتا ہے جی 10 ٹرک نکلے ہیں، وہاں ابتدا تو وہیں سے ہو جاتی ہے جب سیل ٹیکس میں وہاں کپلا کیا جاتا ہے، پھر وہ آتی ہے منڈیوں تک۔ اچھا منڈیوں میں آتی ہے تو منڈی کا ریٹ ان کا اپنا ہوتا ہے، منڈی سے دکان تک آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی منڈی سے آپ لائے ہیں فرض کریں 100 روپے کے جی، تو آپ دکان پر بیچیں 98 روپے کے جی، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اس پہ وہ دکاندار بھی جرمانے کھاتا ہے، جوتے بھی کھاتا ہے۔ اچھا اس کو فائدہ کتنا ہے چینی بیچنے کا؟ اکثر وہ اس لیے رکھنا بھی چھوڑ جاتے ہیں، آٹا بھی اب لوگ بہت سارے دکاندار نہیں رکھ رہے کہ پیچھے سے مہنگا ملتا ہے، لے کے آتے ہیں یہاں سے سستا بیچیں۔ دکاندار کو جو ہے نا، دیکھیں جو پرچون کا دکاندار ہے اس کو کتنی بچت ہو جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ کتنا وہ امیر ہو جاتا ہے، کتنا لاکھوں پتی ہوتا ہے؟ اس بیچارے کو 2 روپے سے 4 روپے پر کے جی پروفٹ ہوتا ہے، سارا اتنی کھچ کے بعد جا کے، اس سے زیادہ کا پروفٹ کہیں بھی نہیں ہے، 1 یا 2% کے حساب سے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا 5 روپے ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ پر کے جی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کتنے اس کی روزانہ کی سیل ہے وہ سارا ملا کے بھی دیکھیں، اس بیچارے پہ آتے ہیں پرائز کنٹرول مجلس صاحبان۔ مجھے آج تک یاد نہیں ہے غلہ منڈی کیوں نہیں جاتے، یہ کیوں نہیں جاتے سبزی منڈی؟ وہاں جا کے کریں نا احتساب، وہاں سے سبزی منڈی سے جو ریٹ آ رہا ہے، پیاز کتنے روپے کے جی مل رہا ہے، وہاں سے دکاندار لے کے آتا ہے، اس کا خرچہ، ملازم کا خرچہ، دکان کا کرایہ، بجلی کا بل، اس نے اپنے گھر بھی چلانا ہے، اس کو کہتے ہیں نہیں جو تو وہاں سے لے کے آیا نا اس سے بھی کم میں بیچ دکھا، اور وہ ریٹ لے سب کیوں نہیں جاتے ہو جی؟ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور انہیں بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا یا تو ان کو وہ دے دیتے ہیں فیس، حصہ دے دیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں یا کرپشن ہے یا نااہلی ہے یا ڈر ہے، ڈر کے مارے نہیں جاتے، یہ جاب سے نہ نکلوا دیں تو نہیں آتی، نااہل نہیں ہے۔ اچھا میں نااہلی تو یہ ہے نا کہ ہمارے لیے نااہلی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اب وہی یہی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو پرائیویٹ اچھا گندم بک رہی ہے غلہ منڈی میں، کیوں بک رہی ہے 4500 روپے من؟ یہ 2200 روپے کی خریدی ہوئی ہے،
یہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ یار یہ 2200 ہے، اس کے جناب آپ اخراجات لگائیں، آپ گودام کا کرایہ لگائیں، بجلی کا بل سالانہ آپ نکال دیں، یہ زیادہ سے زیادہ اس میں سے 400-500 روپے کا اضافہ کروا دیں کہ جی سارے اخراجات آپ نے پورا سال سٹاک رکھنا ہے، بیچنا ہے، سارا کرنا ہے۔ اب یہ تو عجیب ہی یہاں داستان ہے نا۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے ابھی جب یہ آٹے کا بحران پیدا ہوا، انہوں نے پیٹرول ملوں کا ڈبل کوٹا کر دیا۔ بھائی کیوں آپ ڈبل کوٹا کر رہے ہیں؟ آپ اس اسمگلنگ کو کیوں نہیں روکتے جو آپ افغان اس پہ بارڈر پہ کر رہے ہیں، چمن بارڈر پہ کر رہے ہیں؟ آپ کا آٹا باہر کیوں جا رہا ہے؟ افغانستان جا رہا ہے، آگے مشرق وسط کی وہ جو ہے سوری ادھر یہ جو آپ کی روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تازہ ان سب میں جا رہا ہے، تو بھائی کیوں وہاں جا رہا ہے؟ اس چیز کو روکے بھائی۔ آپ اپنے عوام کے ساتھ مخلص حکومت ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم حکومت سے کہہ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں، اب آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہم حکومت پہ بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ حکومت یہ کرے۔ ہم اپنے جو منتخب ایم پی ایز ہیں، جو وزیر مشیر ہیں، ہم ان پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ مہربانی کریں جناب، آپ کیا یہ کر رہے ہیں، یہ پالیسیز کیوں نہیں بناتے آپ، یہ اس پہ بارڈر پہ چیک کیوں نہیں آپ پورا رکھتے، یا آپ کسٹمز کو کیوں نہیں اتنا انفورس کرتے کہ یہ کسٹمز جو ہے اسمگلنگ کو روکے، یا دوسرے ادارے ہیں، رینجرز بھی تعینات ہوتی ہے بارڈرز پہ، پاک فوج بھی ہے اس میں جو ہے نا، یہ سارے ادارے بھی ساتھ دیں نا، یہ ایجنسیز کے پاس ساری رپورٹس ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں نا، بارڈر کو کنٹرول کریں گے اگر یہ اس طریقے سے کرتے رہے تو پھر یہ مجھے بتائیں، جب عوام ہی پھر بغاوت پہ اینڈ میں آ کے اتر آئیں یا بھوکے مر جائیں تو یہ کس پہ راج کریں گے؟ اسی پاکستان کو مہربانی کریں، اس پاکستان کو اتنا ضرور رہنے دیں، ان کے راج کے لیے ہمیں نہ راج کرنے دیں، بے شک راج یہی کرتے رہیں، لیکن کو خدا کا خوف کریں کہ اتنی بھوکی جنتا نہ کر دیں، یا ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے، یا پھر وہ بھوک سے مر جائے، پھر کس پہ راج کریں گے؟ تو اب دیکھیں سر، بارڈرز کو تو کنٹرول کرنا وفاق کا کام ہے۔ جی وفاق کا صوبائی بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں، وہ نہیں اس میں دیکھیں بات سنیں نہ سر، نہ دیکھیں پرویز الہی کے قصور کی بات نہیں، پرویز الہی ہو یا جو بھی وزیر اعلیٰ صاحب ہو، ٹھیک ہے، پنجاب اس کا ہے، سندھ والے کا سندھ ہے، کے پی کے والوں کا کے پی کے ہے، بلوچستان والوں کا، جس ایریا میں جو وزرائے اعلیٰ بھی ہیں وہ اپنے بارڈرز تو کر سکتے ہیں۔ یہاں تو آپ کے ضلع کے پر بھی پابندی ہوتی ہے گندم کی، ٹھیک ہے، آپ کے ملتان ضلع سے باہر جاتے ہیں، آپ کے ڈی سی کمشنر کتنی دفعہ مطلب روکا ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، بارڈر سیل کر دیے جاتے ہیں، روکا جاتا ہے۔ بھائی روکنے کو ہے تو ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں روکا جا سکتا ہے، یہ تو پنجاب سے باہر کیوں آپ جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے کے پی کے والوں کو شیئر دینا، ان کا جتنا آبادی کے حساب سے آپ نے دینا دیں، بے شک دیں، ہمارے ملک کا حصہ ہے، گلگت بلتستان والوں کو دیں، بلوچستان والوں کو دیں، سندھ والوں کو دیں، سب کو دیں، لیکن جو باہر جا رہی ہے اس کو تو روکیں یار۔ یہ تو نہیں ہے کہ صاحب حکومتیں ٹک کر بیٹھیں گی، کام کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ اب حکومتیں تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل ہو رہی ہیں، اے سی اور ڈی سی اور یہ کمشنر کیا کریں گے بیچارے؟ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارا کام کب ہو جائے گا، بالکل ٹھیک، کیا ہوگا، کدھر بالکل بچوں کی طرف دیکھیں یا ہمارے پبلک کی طرف دیکھیں؟ جب وہ کچھ سوچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا مخالف۔ یہ زیادتی والی بات ہے۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، حکومتیں بھی چلتی رہتی ہیں اور اتنی جلدی بھی خیر پاکستان میں نہیں ٹوٹ رہی، 3-4 سال کے بعد کوئی تبدیلی آئی تو آئی، یہ بڑا ٹائم ہوتا ہے، اتنے اس ٹائم میں بھی کیا جا سکتا ہے کام۔ باقی جو سرکاری افسران ہیں نا، ان کے لیے یہ نہیں ہوتا، تبادلے شبادلے معمول کی بات ہوتی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں تبادلے ان کے، جب جتنے عرصے کے لیے بیٹھے وہاں کچھ کام تو کریں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ تبادلوں کے ڈر سے، تبادلے تو ہو ہی جاتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا کام کرے یا خراب کام کرے، اس نے تبادلہ تو ہونا ہے اس کا ایک دن، سسٹم چل رہا ہو ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا ملک صاحب۔ وہی سسٹم میں ہی ہے یہ سارے، ان سب کو پتہ ہوتا ہے یہ تبادلے معمول کیسے ہیں۔ ان مسائل کا کوئی حل ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ تعالیٰ ہی کوئی حل ان کا انشاءاللہ نکالے گا۔ ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں پروگرام گفتگو میں۔ پروگرام یہی ہے کہ ہفتے میں 3 پروگرام ہم آپ کو دیں گفتگو کے، اور اسی طرح حالات حاضرہ پر ہم سیر ہو کر گفتگو کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔